स्टॉक मार्केट आज 146,000 पे चली गई और दिस इज़ टेक्निकली अ क्रैश और हम इस क्रैश को सस्टेन कर रहे हैं फॉर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स। बट इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी एंड पाकिस्तानी इकोनॉमी जिनको आपको माइंड में रखना चाहिए बिफोर प्रोसेसिंग योर इन्वेस्टमेंट्स एंड टेकिंग एनी डिसीजन। और आज इस वीडियो में थोड़ी डिटेल में मैं ये सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगी। कुछ बहुत बेसिक से इमेजेस भी मैं लेके आई हूँ आपसे शेयर करने के लिए, जो कि आई शेयर इन द वीडियो, आई एक्सप्लेन इट टू यू गाइज, आई हैव देम ऑन माई फ़ोन। बट सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि जब एक ग्लोबल वॉर शुरू होती है, जैसे कि अभी चल रही है, जो मल्टीपल रीजन्स को इम्पैक्ट कर रही है, जो आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इम्पैक्ट कर रही है, आपकी ऑयल सप्लाई को इम्पैक्ट कर रही है, तो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल है, जिसकी ऑलरेडी इम्पोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, उसमें क्या होता है। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देयर इज़ एन इमेज दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एंड यू हैव टू स्टडी इट प्रॉपरली टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, राइट। सो अगर आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त गौर से देखें, एंड आई हैव द इमेज ओपन इन फ्रंट ऑफ मी ऑन माई फ़ोन बिकॉज आई वांटेड टू शेयर इट विद यू, तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के रुपए के वीक होने की। ऐसा क्यों होता है जब पाकिस्तान जैसा मुल्क, जहाँ ऑलरेडी करंट अकाउंट डेफिसिट हो, जहाँ ऑलरेडी इम्पोर्ट्स का जो बिल है वो एक तो टेक्निकली आपके ज़्यादातर रॉ मटेरियल और एनर्जी की वजह से ही था, और ऑलरेडी डेफिसिट था, मतलब आपका ट्रेड डेफिसिट एग्जिस्ट करता था, एक्सपोर्ट्स कम थी कंपेयर टू इम्पोर्ट्स। वहाँ पे स्पेशली गिवन द फैक्ट कि हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं है, हम बहुत रिलाय करते हैं रेमिटेंस के ऊपर, और उसी के ऊपर हम बात करते हैं कि ओ वाह 3 अरब से भी ज़ायद रेमिटेंस आ गई। इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क को ये फेस करना पड़े कि ऑयल की कीमत $110 पर बैरल तक चली गई है, जो कि यूक्रेन रशियन वॉर से भी ज़्यादा प्राइस है, तो इसमें पाकिस्तान को एक धचका लगता है। पाकिस्तान को सिर्फ ये कॉस्ट नहीं आती कि पाकिस्तान ऑयल कैसे प्रोक्योर करेगा और उसको लेके आएगा, पाकिस्तान का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एट हॉल्ट आ जाता है। पाकिस्तान को एडिशनल फाइनेंसिंग के लिए एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स लाने पड़ते हैं, और वो जब इंस्ट्रूमेंट्स आप इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे कि आप बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करते हो जिसमें आप कोशिश करता है पाकिस्तान जैसा मुल्क के वो फंड्स रेज कर सके, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हमारे मुल्क पे कम होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि वाई वुड वी ट्रस्ट दिस नेशन विद आर मनी, विद आर डॉलर्स और विद आर पाउंड्स और वट एवर करेंसी, राइट। क्योंकि ये इस मुल्क में तो इन्वेस्टमेंट सेफ़ ही नहीं है, इस मुल्क में तो ऑलरेडी डेफिसिट है, इस मुल्क में तो इस वक्त इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा धचका आने के चांसेस हैं। तो क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट हाई आपको करना पड़ता है टू बेसिकली प्रोक्योर एडिशनल फंडिंग, जिससे आप अपने एनर्जी इंपोर्ट बिल को जो है पूरा कर सकें। और इसकी वजह से पाकिस्तान में आप कह लें कि बाहर के मुल्कों में अगर $1 या $2 भी इंक्रीज़ करता है, तो पाकिस्तान में देयर इज़ अ मल्टीप्लाइड इफेक्ट, मतलब बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान में वो प्राइस उससे भी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती है, राइट। इसकी वजह से पाकिस्तान की करेंसी पे और इम्पैक्ट आता है, पाकिस्तान की करेंसी वीक होती जाती है कंपेयर टू डॉलर स्ट्रॉन्ग होने लगता है। और अगर हम उसको पैग करने की कोशिश भी करें, हम कोशिश भी करें कि हम डॉलर को किसी तरह जो है वो 280-290 के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश करें, तो इसके लिए हमें आर्टिफिशियली उसको पंप करना पड़ता है, आर्टिफिशियली मार्केट को रोकना पड़ता है। हर किस्म की फॉरेन करेंसी की जो भी हमारी परचेजिंग है, जो भी हमारी सर्कुलेशन है, उसको रोकना पड़ता है, जिससे मुल्क की इकोनॉमी और नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। अब ये बात हो गई आपकी करेंसी की, और कि पाकिस्तान की ओवरऑल करेंसी वीक क्यों होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते क्यों हैं, और पेट्रोल की प्राइस का धचका पाकिस्तान में ज़्यादा क्यों लगता है। ठीक है, अब हम कुछ और बात करते हैं, कुछ ऐसे मैक्रो इंडिकेटर्स की जिनको स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली लिंक किया जा सकता है, राइट। उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो कि एक सिग्नल की तरह यूज़ हो सकती है स्टॉक मार्केट में, वो है आपकी बॉन्ड्स के ऊपर यील्ड। अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी अच्छा नहीं है। आईएमएफ की अगर रीसेंट रिपोर्ट निकाल के देखें बिफोर एनी ग्लोबल क्राइसिस, तो उन्होंने बताया था कि 60% से ज़्यादा लोग अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करते हैं, राइट। ये आपका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कितना लो है इसी एक नंबर से शो हो जाता है। मगर अब आप इससे भी टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट द फैक्ट कि जब पाकिस्तान जैसा मुल्क या एक डेवलपिंग कंट्री जो कि ऑलरेडी एक वल्नरेबल स्टेट में है और आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंट है, उस मुल्क में अगर आपको पैसा रेज़ करना हो, आप बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं, तो आपकी यील्ड जो है, यील्ड मतलब बॉन्ड के मद में आप जितना कमाते हैं, आप उसके लिए कितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं, उसमें आप कितनी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, ठीक है। तो अगर वो ग्लोबल क्राइसिस से पहले का देखें, तो आप में भी कहें फॉर एग्जांपल कि मैं 6% रिटर्न पे ₹1000 का बॉन्ड ले लूँगी फॉर 3 years, राइट। बट
کیونکہ اب سچویشن اتنی ایک طرح سے والیٹائل ہو گئی ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ملک تو آلریڈی چھوٹا ہے، دس کنٹری از ناٹ ریلائبل ان ٹرمز آف ریٹرنس، تو وہ ہائر ریٹرن ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 3 منتھ میں اگر آپ ہمیں 6% ریٹرن دیں گے تو ہم 700 روپے انویسٹ کرنے کو تیار ہیں، رائٹ؟ تو آپ کی وہ جو ییلڈ ہے نا وہ ایک طرح سے انورٹ ہو گئی ہے. ییلڈ انورژن کہتے ہیں اس کو، اور اس میں جو ہے نا شارٹ ٹرم میں لوگوں کا ٹرسٹ اتنا لوز ہو جاتا ہے کہ وہ ییلڈ ہائر ڈیمانڈ کرتے ہیں شارٹ ٹرم میں. اور جب لوگ ہائر ییلڈ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان ٹرمز آف بانڈز، ان ٹرمز آف ٹی بلز، ان ٹرمز آف شارٹ ٹرم انسٹرومنٹس، یہ سیف انسٹرومنٹس ہیں، رائٹ؟ ان کو میں آپ کو یاد ہوگا پہلے ویڈیوز بناتی رہی ہوں جس میں میں بات کرتی ہوں کہ یہ سیف انسٹرومنٹس ہیں، اس میں انویسٹ کر لو. بٹ جب انسٹرومنٹس سیف ہوتے جاتے ہیں بٹ ان کی ییلڈ زیادہ ہوتی جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی جو انویسٹر ہے، اور اسپیشلی شارٹ ٹرم کا انویسٹر ہے، وہ اسٹاکس میں کیوں انویسٹ کرے گا؟ اسے تو نظر آ رہا ہے کہ اگلے 3 مہینے 4 مہینے تو ابھی یہ اسٹاک جو نیچے گرا ہے یہ ریکور ہی کرے گا. اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں یہ بل یا یہ ٹی بل لے لوں یا میں یہ شارٹ ٹرم بانڈ لے لوں، ایٹ لیسٹ مجھے کچھ ریٹرن تو دے کے جائے گا نا 3-4 منتھس میں. تو اس لیے وہ لوگ اپنے پیسے یہاں ڈائیورٹ کرنے لگتے ہیں. اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں اور ڈپ آنے لگتا ہے. وہاں پہ سپلائی ڈیمانڈ کا جو آپ ایک بیسک سمجھ لیں، اگر بہت اوور سیلنگ ہونے لگے تو آٹومیٹیکلی اسٹاک مارکیٹ ڈکلائن کرنے لگتی ہے. ایون اگر آپ گلوبلی ایسے کرائسس میں دیکھیں ہسٹوریکلی تو سم ٹائمز گولڈ بھی ڈپ کرتا ہے بیکاز لوگوں کو ٹریجری بلز میں زیادہ اٹریکٹیو ریٹرنز ملنے لگتے ہیں، ایون ان کنٹریز لائک امریکہ. اب میں اسی بات پر آپ سے ایک اور امیج شیئر کرنا چاہوں گی اینڈ لیٹ می جسٹ کوئکلی گو تھرو اٹ ون بائی ون. اس امیج میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 3 گرافس موجود ہیں. میں نے بیسکلی 3 ایسے پیریڈز اٹھائے ہیں جس میں اسٹاک مارکیٹ بہت نیچے گئی تھی، جس میں ایک گلوبل کرائسس تھا جس کو ہم ایز اے گلوبل شاک کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور اس سب میں پاکستان کے روپی نے کیا موومنٹ شو کی، پی ایس ایکس نے کیا موومنٹ شو کی، ہم اس کو ون بائی ون اسیس کرتے ہیں، رائٹ؟ اب سب سے پہلے جائیں آپ کووڈ-19 پینڈیمک کے گراف پہ. اگر آپ زوم ان کر کے فوکس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ گولڈ تھوڑا سا نیچے گیا، پھر اوپر گیا، پھر ایک دم سے گولڈ میں ایون دو سکلیکل موومنٹ تھی مگر دیر واز اے اسپائک. گولڈ تقریباً ود ان 6 منتھس جو ہے کووڈ-19 کے پینڈیمک میں 18% انکریز کر گیا. اب جو آپ اس میں جو بلو لائن دیکھ رہے ہیں وہ پی ایس ایکس کے ایس سی 100 ہے، اور اس میں جو آپ گرین لائن دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان روپی ہے ورسز ڈالرز. اس میں آپ دیکھیں تو پاکستان روپی جیسے ہی ایک دھچکا لگا نیچے چلا گیا، جیسے ہی تھوڑی سی سسٹینیبلٹی آنے لگی تو واپس سے اوپر کی طرف آنے لگا. اسی طرح اگر آپ پی ایس ایکس کا گراف دیکھیں تو جیسے ہی کووڈ-19 آیا اس کے فرسٹ 3 to 4 months there was a consistent dip. اس کے بعد اگست میں جب تھوڑی اسٹیبلٹی آنے لگی تو ہمارا جو کے ایس سی 100 ہے اس نے ریکوری شروع کی اینڈ فرام اپریل ٹو ڈسمبر وہ فائنلی فلی ریکور کر گیا. اسی طرح اگر آپ رشیا یوکرین کی وار میں جائیں جہاں پہ پھر ہماری جو آئل کی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی، ایز فار ایز آئی ریمبر $100 پر بیرل تک چلی گئی تھیں، تو گولڈ میں ایک دم سے اسپائک آیا تھا بیکاز لوگوں نے کہا او ویئر ڈو وی انویسٹ ناؤ، اور انہوں نے جلدی سے گولڈ میں اپنے پیسے پمپ کرنے شروع کر دیے. اس میں بھی تھوڑے اتار چڑھاؤ تھے، اور یہی بات ہے کہ ابھی بھی جو تھوڑے بہت اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں لوگ اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، نہیں گولڈ تو اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے. آپ کو لانگ ٹرم پیٹرن دیکھنا ہے کہ پچھلے 3 سے 4 مہینوں میں ایٹ لیسٹ کیا ہو رہا ہے. یہ بھی بہت شارٹ ٹرم ہورائزن ہے بائی دا وے. اس میں دیکھیں تو گولڈ اوپر گیا، اور پھر جیسے ہی نومبرش دسمبر کے دوران یہ اندازہ ہونے لگا کہ یہ وار تو اب چلتی ہی رہے گی تو گولڈ جو ہے دوبارہ سے نیچے آ گیا، رائٹ؟ مگر اس میں اگر آپ پاکستان روپی کو دیکھیں تو پاکستان روپی تھوڑا ویک ہوا بیکاز اگین آئل کا دھچکا آیا تھا، بٹ کیونکہ پاکستان روپی بہت زیادہ کلوزلی لنکڈ نہیں تھا تو اس نے انیشلی اپنے آپ کو کافی مینٹین کیا. پی ایس ایکس میں دیکھیں تو پی ایس ایکس میں ایک ڈراپ آیا مگر فوراً ہی ریکوری آ گئی کیونکہ اگین اٹ واز ایون دو اٹ واز اے گلوبل وار بٹ اس میں اتنے ممالک انوالو نہیں تھے، ہماری سپلائی چین ڈسٹرپ نہیں ہو رہی تھی. اسی طرح اب ہم آتے ہیں اسرائیل ایران کانفلکٹ کے اوپر. اس پہ اگر غور کیا جائے تو گولڈ جو ہے ایک دم سے اسپائک کیا، رائٹ؟ لوگوں کا ٹرسٹ ایک دم سے یہ ہوا کہ نہیں اب ہم کیسے ٹرسٹ کریں گے فائنینشیل سسٹم کو، جلد سے جلد گولڈ خرید لو. اینڈ ونس اگین دا وار سارٹ آف نارملائز، لوگوں نے اس کو اپنی روٹین میں ایکسیپٹ کر لیا انفارچونیٹلی، تو گولڈ پھر نیچے آنے لگا. کے ایس سی 100 جو ہے ویک ہونا شروع ہوا اور اس میں کافی ٹائم لگا اسے باؤنس بیک کرنے میں، مگر پاکستانی روپی کنٹینیوسلی ڈپ کرتا رہا کیونکہ پاکستان ایک اسٹرانگ پارٹیسپینٹ بن گیا تھا وار کا فار ایٹ لیسٹ دا فرسٹ فیو منتھس.
مگر اگین اگر آپ ہر اس میں نوٹس کریں تو آلموسٹ سملر پیٹرنس ہیں. پاکستان روپی جو ہے وہ ویک ہونے لگتا ہے کیونکہ پاکستان میں انویسٹر کانفیڈنس نہیں ہے. پاکستان اپنے ڈیفیسٹس کو سسٹین نہیں کر سکتا. پاکستان ہیویلی ریلائی کرتا ہے آن IMF, آن نیگوسیشنز, آن ریونیو تھرو ٹیکسیشن. اور جب آپ کی اکانومی ڈرائی ہونے لگتی ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے پاس را مٹیریل جیسے کہ آئل ہے وہ مہنگا ہو جائے گا, تو پرائس ٹرانسفر ہوتی ہے ٹو آل دا کنزیومرز, رائٹ. آپ ایگزامپل لے لیں کولگیٹ کی. کولگیٹ بنانے والی کمپنی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ریلائی کرے گی آن انرجی سورسز لائک فیول, فریٹ, ٹرانسپورٹیشن. جب یہ سب چیزیں ملٹیپلائر افیکٹ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا اس کے تھرو گلوبل پرائس ریٹ سے بھی زیادہ رائز کر جائیں گی, تو وہ کولگیٹ جو پہلے فار انسٹنس یہ ایگزامپل ہے 30 روپے کا تھا وہ 50 کا ہو جائے گا, اور وہ کنزیومر جو پہلے 30 روپے کے 2 کولگیٹ لے سکتا تھا اب 50 کا صرف ایک لے سکتا ہے. تو اکانومی میں ڈیمانڈ کم ہونے لگے گی, رائٹ. اور جب اکانومی میں ڈیمانڈ ڈرائی ہونے لگتی ہے تو اور پرائسز انکریز ہونے لگتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ مہنگائی کا پریشر آنے لگتا ہے. پھر اس سے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانا شروع کر دیتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اکانومی ڈرائی ہو رہی ہے, سپلائی اس طرح سے کنسسٹنٹ نہیں ہے, ڈیمانڈ آپ سسٹین نہیں کر پا رہے, آپ کا CPI کنزیومر پرائس انڈیکس بہت ہائی جا رہا ہوتا ہے. ان سب صورت حال میں آٹومیٹیکلی پرچیزنگ پاور پیرٹی ہماری لو ہونے لگتی ہے. ہم پرچیزنگ پاور جب ہمارے بندے کی کم ہوگی, ہماری GDP گروتھ جو ہے متاثر ہوگی, انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوگا, تو اس سے ان امپلائمنٹ بھی ریز ہونے لگتی ہے. اور پاکستان میں ویسے ہی پچھلے 3 سال سے پاورٹی ریٹ جو ہے وہ انکریز کر رہا تھا, اور جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو پاورٹی ریٹ اور انکریز ہونے کے خدشات ہوتے ہیں. مڈل کلاس سکویز ہو کے ایکچولی لوور مڈل کلاس میں پہنچ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل جل کر آپ کے اوور آل میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو بہت امپیکٹ کرتی ہیں. اب ایک گراف میں آپ کو دکھانا چاہوں گی اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ, اور پھر اس پہ تبصرہ کروں گی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے دیکھیں تو ایک گرین کلر کا کرو ہے جو سیدھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, نارمل ییلڈ کرو کہتے ہیں اس کو. اور یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایکسپلین کیا کہ جب انویسٹر کانفیڈنس ہے, حالات نارمل ہیں, ایون تو پاکستان میں لو انویسٹر کانفیڈنس ہے مگر ایٹ لیسٹ ایک نارمل لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے شارٹ ٹرم کے لیے ہم 6% کے اوپر فار ایگزامپل 6% یا 10% ریٹرن پہ لے لیں گے, لانگ ٹرم کے لیے ہم جو ہے وہ 11% ریٹرن پہ لے لیں گے, رائٹ. مگر جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں اور لوگوں کا ویژن ٹنل ویژن ہونے لگتا ہے اور وہ صرف شارٹ ٹرم پہ فوکس کرنے لگتے ہیں, تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ کلر کا گراف انورٹڈ ییلڈ کرو, ییلڈ اس طرح کی دکھنے لگتی ہے بانڈز کی. شارٹ ٹرم میں ییلڈ ایک دم سے اسپائک کرنے لگتی ہے, تو لوگ آٹومیٹکلی PSX کو تو چھوڑیں, گولڈ کو بھی چھوڑ کے ٹریجری بلز, بانڈز اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے ریٹرنز بہت امپیکٹ ہوتے ہیں. اور PSX میں جو فال آتا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. ہر کوئی پینک سیلنگ نہیں کر رہا ہوتا, کافی لوگ ڈائیورژن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ایک جگہ سے سوئچ کر کے دوسری جگہ اپنے پیسے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نیچے اسی گراف میں غور کریں تو میں نے آپ کے لیے لکھا ہے کہ سگنلز کیا ہوتے ہیں کہ جب نارمل سے انورٹڈ ییلڈ کرو آئے گا. اس میں ہوتا ہے سب سے بڑا سگنل ہے آئل کی پرائسز کا بڑھنا, پھر دوسرا سگنل ہے کہ پاکستان کا روپیہ ویک ہو جائے گا, تیسرا سگنل ہے کہ پاکستان کے بانڈ ییلڈز جو ہیں وہ رائز کرنے لگیں گے. اور اس میں اب اگین لاسٹ بات کرنے سے پہلے جو ہسٹورک انڈیکیٹر ہے میں اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی انورٹڈ ییلڈ کرو آتا ہے, اور یہ انورٹڈ ییلڈ کرو آلریڈی پاکستان میں شو کرنے لگا ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اکنامک سلو ڈاؤن کا پیریڈ آئے گا, رائٹ. اس میں اگین وہ ساری چیزیں ہوں گی جو ابھی ہم نے سکلکلی ایکسپلین کی کہ ہاں ان امپلائمنٹ بھی زیادہ ہو سکتی ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھ سکتا ہے, انفلیشن زیادہ ہو سکتی ہے, منی سرکولیشن کو کنٹرول کرنے کی لیے مانیٹری اور فسکل پالیسی انیکٹ کی جائے گی. IMF کے ساتھ ڈسکشنز بھی ہماری ڈیو ہیں, ہمارا بجٹ بھی آنے والا ہے, اس میں ایسے اسٹرنجنٹ میجر بھی آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب ہماری امپورٹس کو بالکل روک دیا گیا تھا نو کانفیڈنس موومنٹ کے بالکل کچھ مہینے بعد, رائٹ. اس طرح کے کچھ میجرز بھی آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اور بھی نیچے جائے. مگر ایونچولی اسٹاک مارکیٹ ریکور کرتی ہے, ایونچولی آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اوپر جانے لگتی ہے. اس کو کبھی کچھ مہینے لگتے ہیں اور کبھی کچھ زیادہ مہینے بھی لگ جاتے ہیں ڈپینڈنگ آن ہاؤ لانگ دس سچویشن لاسٹ, رائٹ. تو اس سب میں وہی باتیں جو آج سے 3 مہینے 4 مہینے پہلے جب اسٹاک مارکیٹ بہت اونچائیوں پر تھی تب بھی میں کہہ رہی تھی, اور میں ابھی بھی انہی چیزوں کو فالو کرتی ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہمیشہ اس ویژن کے ساتھ کرنی چاہیے کہ یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, اور ایسے پیسوں سے تو کرنی ہی نہیں چاہیے جن کی آپ کو شارٹ ٹرم میں ارجنٹ ضرورت ہو. اور دوسری چیز, جو کمپنی آپ کو فنڈامنٹلی اکنامک گروتھ یا بوم کے وقت اسٹرانگ لگتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل فوڈز فار ایگزامپل لے لیں یا میزان بیک فار ایگزامپل لے لیں,
اس کی سپلائی چین اسٹرانگ ہے, اس کی ڈیمانڈ ہمیشہ اچھی رہے گی, اس کو خریدنے کے لیے لوگ ہمیشہ تیار رہیں گے, یا میزان بینک کو جو لوگ آپریٹ کرتے ہیں وہ اس سے اتنے سیٹسفائیڈ ہیں کہ اسی بینک کی برانچز میں جائیں گے, اس کے آپریشن اسٹرانگ ہیں, اس کا ٹرن اوور اسٹرانگ ہے, اس کی کاسٹ ایفیشینٹ ہے, اس کی سپلائی چین ڈسٹرپٹ نہیں ہو رہی ہے, تو وہ اس پیریڈ میں بھی اسٹرانگ ہی رہے گا, فنڈامنٹلی آگے بھی اسٹرانگ ہی رہے گا. اکنامک ریسیشن آتا بھی ہے تو ریکوری کے ساتھ وہ پرٹیکولر کمپنی بھی ریکور کرنے لگے گی. تو میں ابھی بھی اسی فنڈامنٹل انالیسس کو دیکھتے ہوئے سٹاکس خریدوں گی جس کو میں بوم کے وقت لے رہی تھی, اور جس سٹاک انالیسس کو میں اس وقت اسٹرانگ کنسیڈر کر رہی تھی میں اسے ابھی بھی اسٹرانگ کنسیڈر کروں گی, کیونکہ اس کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی ویسے ہیں, اس کمپنی کے ان پٹس بھی ویسے ہیں, اس کمپنی کے آؤٹ پٹس بھی ویسے ہیں. اگین میں اس کے اوپر ایک بہت ڈیٹیل ویڈیو بنانے کا سوچ رہی ہوں کہ جس میں یہ بات کروں کہ فنڈامنٹل انالیسس ایگزیکٹلی کیسے کرتے ہیں, اور میں 2-3 کمپنیز کا آپ کو کر کے دکھاؤں. سو اف یو تھنک دیٹ از یوزفل تو پلیز ڈو کامنٹ, اور انشاءاللہ آئی ول ڈو دیٹ. اینڈ آئی ہوپ اس سے آپ کی مدد ہوئی ہو. آپ ان چارٹس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اور ان شارٹ ٹرم سگنلز کو دیکھ کر اتنا پریشان نہ ہوں, اپنے فنڈامنٹل انالیسس کو اسٹرانگ کریں, اور انشاءاللہ وی ول ریکور اینڈ ہوپنگ فار دا بیسٹ. ٹیک کیئر. لیٹ می نو اف دس ویڈیو واز یوزفل, اور اگر آپ کی کوئی اور کوئریز ہوں تو پلیز ڈو لیٹ می نو. آئی ول ٹرائی ٹو میک شیور کہ میں سب کوئریز کو آنسر کروں. تھینک یو, ٹیک کیئر, اینڈ ڈو شیئر دس ویڈیو اف یو تھنک اٹس یوزفل. اللہ حافظ.